बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इस्लामिक ऑफिशियल 2.0। आज मैं आपके साथ रमज़ान की तैयारी के बारे में वीडियो शेयर करूंगी। मुझे उम्मीद है आपने रमज़ान की तैयारी कर ली होगी, क्योंकि रमज़ान की आमद है। इस महीने में शैतान को कैद कर लिया जाता है, जहन्नुम ठंडी हो जाती है और इसके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। आप किस तरह इस महीने को गुजारेंगे? इस महीने का हर वक्त कीमती है। किस तरह आपने तमाम काम करने हैं, किस तरह अल्लाह को वक्त देना है, अल्लाह ताला की इबादत को किस तरह वक्त देना है, ताकि रमज़ान के बाद भी आपकी इसकी आदत बनी रहे। वो कौन सी बुरी आदतें हैं जो आप बदलना चाहते हैं? तो ये एक बहुत अच्छा मौका है अपने आप को सुधारने का। कोशिश करें कि अपनी आदतें बदलें, अच्छी आदतें अपनाएं। इस महीने में बहुत रौनक होती है, क्योंकि ये जब हमसे रुखसत होता है तो हम उदास हो जाते हैं कि पता नहीं अगला रमज़ान नसीब होगा कि नहीं होगा। इसलिए हर लम्हे को गनीमत समझें, क्योंकि इंसान को कुछ पता नहीं कि इसका कौन सा वक्त आखिरी है। अपने आप को हर वक्त अल्लाह की बंदगी में मशगूल रखें और इस महीने में आपकी ये आदत बन जाए। अल्लाह से खूब माफ़ी मांगें, क्योंकि वो गफूर रहीम है, वो खूब माफ़ करने वाला है। अल्लाह के बताए हुए तरीकों से अपना रमज़ान गुजारें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें रमज़ान की असल पहचान सिखाए। बाज़ लोग रस्मन रमज़ान गुजारते हैं, क्योंकि माँ बाप रोज़ा रखते हैं तो बच्चे भी रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि समझें ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों फ़र्ज़ है, क्या फ़ायदा है इसका हमारी ज़िंदगी में, क्यों हमारे लिए ये महीना अल्लाह ने मुकर्रर किया। इसलिए इसे पूरे जज्बे और पूरी तैयारी और पूरी नीयत के साथ इसे गुजारें, खुशियों से गुजारें। अल्लाह से गुनाह से बचने की तौफीक मांगे, दुआ करें कि अल्लाह हमें हदायत दे, क्योंकि जब तक हमें हदायत नहीं होगी नेकी और बदी की, हम अल्लाह के अहकाम को दिल से पूरा नहीं कर सकते। हर बंदगी, हर सजदा, हर अमाल दिल से करें, खुश असलूबी से करें। अल्लाह से दुआएं मांगे, मग़फ़िरत मांगे। इसलिए अल्लाह से अपनी औकात देखकर नहीं, बल्कि उसकी अता देखकर मांगे, क्योंकि वो खुदा है। अब हम बात करते हैं रमज़ान कैसे गुजारें। सबसे पहले अपने घर के साथ अपने रूह की सफाई कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, आदत बना लें। घर को पाक साफ कर लें, हर चीज़ धोकर फ्रेश कर लें। घर को पाक साफ कर लें, ताकि इबादतों का महीना है। अल्लाह के फरिश्ते हमारे घर उतरें, रहमतें नाज़िल हों, बरकतें नाज़िल हों। आप किसी भी काम में मसरूफ़ हों तो इस्तग़फ़ार करते रहें। दफ्तर में हैं या सफ़र में हैं या कोई भी काम कर रही हैं, तो अपनी ज़ुबान पर ज़िक्र इलाही जारी रखें, ताकि हर वक्त हमारा अल्लाह की बंदगी में गुजरे, अल्लाह के ज़िक्र में गुजरे। हमारे महीने का कोई टाइम भी ज़ाया ना हो, रमज़ान हमारा बहुत अच्छे अंदाज से गुजरे। इस तरह इस्तग़फ़ार करें कि आपको रमज़ान के बाद भी ये आदत बनी रहे। रूह की सफाई की बात करते हैं। अगर आप किसी से लड़कर बैठे हैं, या किसी से हसद है, किसी से झूठ या किसी से बुराई करने की आदत है, तो उसे दूर कर लें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारी ये आदतें बदल दे, हमारे दिल को बदल दे, हम सबको माफ़ कर दे। अपना दिल बड़ा कर लें। जिससे लड़ाई है उससे माफ़ी मांग लें और उसके साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर लें। किसी से हसद ना करें। अगर किसी से हसद कर रहे हैं तो अपनी आदत को बदल लें, बल्कि किसी की खुशियों पर, किसी की नेमतों पर नजर न डालें, ताकि आप उसकी चीज़ों को देखेंगे तो आप हसद करेंगे। रूह की सफाई पर बात कर लेते हैं। तो रूह की सफाई में रोज़ा जो मेन काम करता है वो ये है कि रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ भूख का नाम रोज़ा नहीं है कि हमने खाना पीना बंद कर लिया तो ये एक रस्मन रोज़ा हो गया। ये रोज़ा नहीं है, बल्कि अपनी आँखों की, अपनी नज़रों की हिफाजत। जो मर्द हजरात बाहर जाते हैं, कोशिश करें कि इस महीने में अपने आप को किसी औरत पर या कहीं भी अपनी बुरी नज़र ना डालें, अपनी नज़रों की हिफाजत करें।
یہ بھی روزے ہی کا ایک نام ہے۔ اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں سے کوئی ایسی بات، غلط بات نہ سنیں، کوئی گانا نہ سنیں، کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ گناہ میں شمار ہے تو اسے بند کر دیں۔ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا نام روزہ ہے، اپنے نفس کی قربانی دینے کا، کہ جتنا آپ اپنے نفس کو سمجھائیں گے کہ میں یہ بری بات ہے اور میں نے یہ کام نہیں کرنا، اپنے نفس کو برائیوں سے بچانے کا نام روزہ ہے۔ اسی طرح آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائے، یا آپ کسی کے ساتھ کوئی چگلی نہ کریں۔ فون پر عورتیں باتیں کرتی رہتی ہیں، اپنے گھروں کی برائیاں کرتی ہیں، یہ سب کچھ بند کر دیں۔ بالکل کوشش کریں کہ صرف اور صرف اچھی بات کے علاوہ اپنے منہ سے کوئی بھی ایسے الفاظ نہ نکالیں جسے آپ کو پتہ لگ رہا ہو کہ یہ میں کسی کی برائی کر رہی ہوں، میں کسی کے بارے میں غلط بات کر رہی ہوں، فون پر کسی سے میں باتیں کر رہی ہوں تو اس میں آپ کسی نہ کسی کی برائی کر دیتے ہیں، تو یہ بھی آپ نے نہیں کرنی۔ صرف بھوک رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ بری باتوں کو روکنا، اپنی زبان کو بھی کنٹرول کرنا کہ اس سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلے جو کسی کی برائی میں شامل ہو جائیں یا کسی کی دل کو ٹھیس پہنچانے میں شامل ہو جائیں، تو کوشش کریں کہ یہ نہ کریں۔ اس کے علاوہ زیادہ مت سوئیں۔ رات کو آپ کو جو نیند ملے وہ آپ آرام کر لیں، کوشش کریں کہ عشاء کے بعد تراویح پڑھنے کے بعد آپ سو جائیں، 2 سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے یہ آپ سو لیں۔ اسی طرح دن میں بھی آپ تھوڑا سوئیں، جتنی آپ کو نیند آئے بس اس حد تک، پھر اس کے بعد اپنے گھریلو کام کریں۔ اس کے علاوہ آپ ظہر کی نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اگر آپ زیادہ سوئیں گے تو آپ کے چہرے کی نورانیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سو کر روزے کو مت گزاریں، اس مہینے کو سو کر مت گزاریں۔ کوشش کریں کہ جتنی آپ کو نیند کی ضرورت ہے 6 سے 7 گھنٹے بس اتنی ہی لیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنا ٹائم عبادت میں گزاریں، زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شعبان کے آخری دن اے لوگو تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا سایہ ہو جاتا ہے، مثلا آنے والے مہینے کا سایہ پہلے سے ہی محسوس ہونے لگتا ہے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مہینے میں جو بہت عظمتوں والا مہینہ ہے اس کا سایہ پہلے محسوس ہوتا ہے، وہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور یہ بات قرآن مجید کی سورۃ القدر میں مذکور ہے۔ اب اس کے بعد جملہ یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے کے روزے رکھنا ہم پر فرض قرار دے دیے ہیں۔ ایک تو قیام اللیل کی، اس کی راتوں کے دوران رمضان میں قیام اللیل کو تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب اللہ کی یہ حکمت، صوم تقوی کسے کہتے ہیں؟ بچنا کس چیز سے؟ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچنا ہے، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا ہے۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ بعد میں دوسرے دنوں میں روزے پورے کر سکتا ہے، لیکن اس کے روزے آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ نے عید کے بعد بھی اس کے روزے رکھنے ہیں، پورے کرنے ہیں۔ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا ہے۔ اب روزے کا تعلق ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرتی ہے۔ سمجھیں، دیکھیں ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب کیا ہے۔ ہمارے اندر حیوانیت بھی ہے، ہم ایک حیوان بھی ہیں، اور حیوان سے بڑھ کر بھی کچھ ہیں۔ ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے۔ ہر حیوان کو نسل بڑھانے کا مسئلہ ہے، ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے۔ ہر حیوان کو سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے، کوئی نہ کوئی گھونسلہ، اسی طرح ایک کھو یا کوئی بل، تو اسی طرح انسان کو بھی یہ سب چیزیں چاہیے۔ حیوان کو بھی آرام چاہیے، ہمیں بھی آرام چاہیے۔ یہ حیوانی تقاضے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے وجود کے اندر اینیمل انسٹنکٹ موجود ہے، اور ان کا تقاضا ہمارے اندر سے ابھرتا ہے، تو یہ کیفیت انسان کی بھی ہے۔ اس لیے ایک علاج ہے اور وہ ہے روزہ۔ روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ روزے کے دوران ہم 12 13 14 16 گھنٹے 17 گھنٹے بھی بھوکے رہتے ہیں، اور اس عرصے میں نہ ہم کھانا کھاتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں، اور ہمارے نفس پر بھی پابندیاں ہیں۔
یہ ایک طرح کی ریاضت ہے۔ اس ریاضت میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روک کے رکھتے ہیں، گویا کہ ایک گھوڑے کی لگام کو کس کے رکھتے ہیں۔ یہ حلال چیزوں سے بھی روکتا ہے اور حرام چیزوں سے بھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور روزہ بندے کی حق میں شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے دوران کھانے پینے سے اور اپنی شہوت کے تقاضے پورے کرنے سے روک کے رکھا، تو اسے میری وجہ سے بخش دے، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے، نیند سے روک کے رکھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ یہ قرآن، یہ روزہ، یہ نماز، یہ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کے آگے گواہی دیں گے کہ اے اللہ، انہوں نے دنیا میں ہمارے ساتھ رکھا، اے اللہ انہیں بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سخاوت کریں، جو کہ غریب لوگ آپ کے آس پاس ہیں، ارد گرد ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی افطاری اچھی نہیں کر سکتے، افطاری کرنے میں ان کی مدد کریں، انہیں راشن لے کر دے دیں۔ جس طرح بھی آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، تھوڑے سے لے کر، بے شک زیادہ نہیں، بہت زیادہ نہیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق غریبوں میں بانٹیں۔ بے شک آپ کے پاس 10 روپے ہیں، اس میں سے 2 روپے دے دیں، جتنا آپ نے خود کھانا ہے اس میں سے 1 پلیٹ کسی اور کو دے دیں۔ مل بانٹ کر کھائیں، اللہ تعالیٰ کو مل بانٹ کر کھانا بہت پسند ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے رزق میں سے دو، میں تمہیں دوں گا۔ کہ جب ہم کسی کو رزق دیتے ہیں تو اس کا وسیلہ ہم بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا وسیلہ ہمارے ذریعے سے چلاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے دیں، آپ کسی کا وسیلہ بنے، دینے کا وسیلہ بنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اس کا رزق چلائے گا، آپ کو اللہ اس کا رزق دے گا، آپ اس کو دیں گے آگے، اس طرح آپ اس کا وسیلہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا وسیلہ بننے کی ہدایت دے، ہم کسی کو اپنے رزق میں سے کچھ نہ کچھ بانٹیں، ہم بانٹنے والے بنے، ہم دینے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ کی طرح ہمارا بھی یہی منصوبہ ہو کہ ہم کسی کی مصیبت میں کسی کے کام آئیں، کسی کو دینے والے بنے۔ دیکھیں آپ کو مل بانٹ کر کھانے میں کتنی خوشی محسوس ہوگی، آپ اپنے تھوڑے رزق میں سے بھی کسی کو دیں گے تو آپ کو اس میں کتنی دلی خوشی محسوس ہوگی۔ تو آپ کس طرح اپنا رمضان گزارتے ہیں تو کامنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا، آپ نے کس طرح تیاری کی ہے، کس طرح آپ رمضان کو استقبال کریں گے، یہ سب آپ نے مجھے کامنٹس باکس میں بتانا ہے۔ کوشش کریں کہ رمضان کا استقبال بہت اچھے طریقے سے کریں، بہت اچھا رمضان گزاریں اور صحت مند رمضان گزاریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، کم کھائیں، کم سوئیں، کوشش کریں کہ سحری اتنی لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ افطاری میں بے شک کھائیں لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہیں، تھوڑا تھوڑا لیں، تھوڑا تھوڑا، کیونکہ یک دم جو ہے وہ معدے پر پریشر مت ڈالیں خوراک کا، تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں، اس طرح آپ کی طبیعت جو ہے وہ خراب بھی نہیں ہوگی اور آپ کے پورے روزے جو ہیں وہ بہت اچھے گزریں گے۔ اچھا کھائیں اور تھوڑا کھائیں، اس طرح آپ کی صحت جو ہے وہ اچھی رہے گی اور آپ صحت مند رہیں گے اور معدے کو بھی وقت با وقت ٹائم ملتا رہے گا اس کو ہضم کرنے کا۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔